रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ कोकब और आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सुबह का भूला। वो अपने बाकी बहन भाइयों से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी और ना ही तालीमी मैदान में उनसे बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती थी। फिर भी पता नहीं किस बात पर इतना अकड़ती थी। हाँ, बड़ी होने के नाते अब्बा उसे ज़्यादा अहमियत देते थे। हर बात में ना सिर्फ उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते थे बल्कि उसकी राय लेना भी ज़रूरी समझते थे। शायद अब्बा की इतनी ज़्यादा तवज्जो ने उसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। उसके दिमाग में ये बात जड़ पकड़ गई थी कि जो कुछ हूँ बस मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। बहन भाई तो अलग रहे, कभी कभार तो वो अपनी मैं के आगे अम्मा को भी मात दे जाती थी। बेचारी अम्मा उसके आगे तो चुप हो जाती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी इस आदत से बहुत खौफजदा थीं। सो वो सोचती, लड़की ज़ात है, आखिर को पराए घर भी जाना है। अगर इसकी ये मैं यूं ही बरकरार रही तो अगला कहाँ बर्दाश्त कर पाएगा। कई बार उन्होंने उसे दबे लफ्ज़ों में समझाना भी चाहा। वो बजाय समझने के उल्टा उनके गले पड़ गई। खुदसर और ज़िद्दी भी थी। जिस काम को मना किया जाता उसे करना जैसे उस पर फ़र्ज़ हो जाता और यूं डंके की चोट पर करती कि मना करने वाला अपने आप ही शर्मिंदगी महसूस करने लगता था। ये नहीं था कि अल्हड़ लड़कियों की तरह शौक और चंचल थी, बल्कि अपने अंदाज़ो अतवार से बहुत बावकार नज़र आती थी। सलीके और रख रखाव में भी अपना सानी नहीं रखती थी। इस पर उसकी बचकाना हरकतें खासी अजियत देती थीं, जबकि वो अपनी हर बात को ना सिर्फ खुद सही समझती थी बल्कि दूसरों को भी सही मानने पर मजबूर करती थी। छोटी बहनें जहाँ उसकी अपनी हर बात ज़बरदस्ती मनवा लेने से आजिज़ थीं, वहाँ भाइयों का बस न चलता था कि क्या कर डालें। लेकिन उसे क्योंकि अब्बा की हिमायत हासिल थी, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। किचन से उसका सिर्फ इतना वास्ता था कि पके पकाए पर सबसे पहले पहुंच जाती थी। अम्मा लाख कहती रह जाती कि पहले अपने अब्बा के लिए निकाल कर रख दो, लेकिन उसने कभी सुन के न दिया। पतीली में चमचा घुमा घुमा कर अपनी पसंद का गोश्त निकाला और छोटी के आगे से रोटियां उठाकर पल में ये जा वो जा। अम्मा, शम्मो ने चमचा घुमा घुमा कर सारा सालन खराब कर दिया है। नमो पतीली ढकते हुए बोली, जिसे वो यूं ही खुला छोड़ गई थी। बस उसका और काम ही क्या है। तुम बेटा रोटी पकाकर पहले अपने अब्बा के लिए खाना निकाल कर रख देना। अच्छा अम्मा, वो हमेशा की तरह सादत मंदी से बोली। और देखो नमो, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, भाई आए तो उनको भी खाना दे देना। उनको तो मैं दे दूंगी अम्मा, लेकिन बबली और मैं आपके साथ ही खाएंगे। मेरे रोटी पकाने तक आप नमाज से फारग हो लें। अच्छा अच्छा। अम्मा किचन से निकल गईं तो वो जल्दी जल्दी रोटी पकाने लगी। फिर अभी वो इस काम से फारिग हुई ही थी कि दोनों भाई आ गए। नमो, खाना तैयार है? हाँ, जल्दी से निकाल दो, बड़ी सख्त भूख लगी है। अंदर चलो, मैं वहीं लेकर आ रही हूँ, उसने काम समेटते हुए जवाब दिया। सुनो, ये रोज़ाना तुम ही किचन में मौजूद होती हो? जेदी जाते जाते पलट कर पूछने लगा। क्या मतलब? निम्रा ने हैरानी से सवाल किया। शम्मो कोई काम नहीं करती? करती है जब उसका दिल चाहता है, वो डोंगे में सालन निकालते हुए बोली। और उसका दिल कभी नहीं चाहता, खाली अपने जोगी है। बस कहीं जाने को कह दो, झटपट तैयार हो जाएगी। कौन? शम्मू खाली बर्तन रखने किचन में आ रही थी। आखिरी जुमला सुनकर फौरन पूछने लगी। चलो भाई खाना खा लें। इससे पहले कि जेदी कुछ कहकर उसका मूड खराब कर देता, नमो ट्रे उठाकर उन दोनों के दरमियान आ गई। अम्मा नमाज पढ़ चुकी थी। वो सब एक साथ दस्तरखान पर आ बैठे। घर में दाखिल होते ही अब्बा हस्बे मामूल उसे पुकारने लगे। हालांकि नम्मो और बबली सामने ही खड़ी थीं और वो हस्बे आदत अब्बा की पांचवी छठी आवाज़ पर अंदर से निकल कर आई। देखो बेटा, इसमें 3 सूट हैं, तीनों बहनें एक एक ले लो। अब्बा ने थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो वो फौरन उनके हाथ से लेकर वहीं चारपाई पर बैठते हुए कपड़े निकालकर देखने लगी।
ابا نے اس کے ہاتھ میں دے کر گویا اسے پہلے اپنے لیے پسند کرنے کا حق دے دیا تھا، اور وہ اس حق سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے ایک کپڑا اٹھا کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھنے لگی، پھر اسے ہٹا کر دوسرا۔ قریب ہی نمو اور ببلی اس انتظار میں کھڑی تھیں کہ وہ اپنے لیے منتخب کر لے، پھر ان کی باری آئے، اور وہ ان دونوں کے احساسات سے بے خبر کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اے شمو، یہ ہلکا نیلا رنگ نمو کو دے دو، اس کے سانولے رنگ پر اچھا لگے گا۔ اماں کے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے وہی رنگ اپنے لیے اٹھا لیا۔ نہیں اماں، یہ میں لوں گی۔ چلو شمو کو جو پسند ہو اسے وہ لینے دو۔ ابا نے اس کی طرفداری کر کے اماں کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ ابا، مجھے یہ گلابی بھی اچھا لگ رہا ہے، وہ مزید پھیل گئی۔ چلو یہ دونوں تم لے لو، ابا فراخ دلی سے بولے۔ یہ اکیلی دو لے لے گی تو باقی دونوں؟ میں پھر اور لا دوں گا، یہ باقی کا ایک نمو یا ببلی میں سے کوئی لے لے۔ نمو نے ایک نظر خاموش کھڑی ببلی کی طرف دیکھا، پھر سوٹ کا کپڑا اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ شروع ہی سے ایسا کرتی آ رہی تھی۔ ابا کی ذرا سی شہ پر وہ ہر چیز پر قابض ہو جاتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کی ایسی حرکتوں سے چھوٹی بہنیں دل برداشتہ ہوتی ہیں یا ان کے احساسات مجروح ہوتے ہیں۔ اسے ہمیشہ اپنی پرواہ رہی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد ہی وہ دونوں سوٹ لے کر نمو کے سر ہو گئی کہ انہیں آج ہی سی دو۔ خود وہ کچن کے کاموں کی طرح سلائی کڑھائی میں بھی صفر تھی۔ دونوں آج کیسے سلیں گے؟ اماں اس کی ڈھٹائی پر ناگواری سے بولی۔ کیوں نہیں سل سکتے؟ اتنی تو ماہر ہے نمو، اس نے ازلی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ یہ مہارت تم بھی اپنے اندر پیدا کر لو، دوسروں کا نہ صحیح کم از کم اپنا کام تو کر لیا کرو۔ اماں آپ تو بس لیکچر دینے بیٹھ جاتی ہیں، کتنی بار کہہ چکی ہوں مجھے یہ سب کام کرنے اچھے نہیں لگتے۔ تمہیں اچھا کیا لگتا ہے؟ اماں نے کڑے انداز میں استفسار کیا۔ ابھی جب نمو یہ کپڑے سی کر دے گی تو انہیں پہننا اچھا لگے گا۔ ہائے، اماں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور وہ ان کی حیرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نمو سے کہنے لگی، نمو اچھا سا ڈیزائن بنا دینا۔ ڈیزائن بتا دو، نمو اس کے ہاتھ سے کپڑا لے کر سادگی سے بولی۔ وہ جو اس دن ڈرامے میں نیلم نے نہیں پہن رکھا تھا، اس نیلے رنگ پر وہی بنا دینا، اور دوسرے پر کوئی اپنی مرضی سے بنا دینا، شمو نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لیکن شمو، دونوں آج تو نہیں سل سکتے؟ نمو کے لہجے میں قطعیت تھی۔ کیوں؟ دوپہر کا کھانا بھی تو بنانا ہے۔ نمو نے ٹھوس جواز دیا۔ اس کی فکر مت کرو، وہ میں پکا دوں گی۔ اپنے مطلب کی پکی تھی، ویسے کچن کا رخ نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں سی دیتی ہوں۔ نمو ہمیشہ کی طرح ہار گئی اور اسی وقت مشین لے کر بیٹھ گئی۔ دوپہر میں جدی کالج سے آیا، اسے مشین پر بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا، آج کھانا تو نہیں پکا ہوگا؟ کیوں؟ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم یہ کام جو کر رہی ہو؟ کھانا شمو نے پکایا ہے، اس سے کہہ دو وہ تمہیں نکال دے گی۔ اس نے کیسے پکا لیا؟ وہ جوتے اتارتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگا۔ وہ جواب دینے کی بجائے مشین پر جھک گئی۔ یہ کپڑا کس کا ہے؟ وہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگا۔ شمو کا۔ اور وہ دوسرا والا؟ جدی کی تفتیش بدستور جاری تھی۔ وہ بھی میرا ہے، شمو اندر آتے ہوئے بڑے فخر سے بولی۔ کون لایا ہے؟ ابا میاں۔ نمو کے لیے نہیں لائے؟ بعد میں لا دیں گے۔ تو تم اس میں سے ایک نمو کو دے دو، بعد میں جو ابا لائیں گے وہ تم لے لینا۔ کیوں؟ ابا نے کہا تو ہے وہ اسے ایک اور لا دیں گے۔ میں کیوں دوں؟ ہاں، تم کیوں دو گی؟ جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ ابا کو لاتے لاتے کم از کم 1 سال تو لگ ہی جائے گا، اور تم اتنا صبر کہاں کر سکتی ہو بھلا؟ تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے آخر؟ شمو نے تنک کر جواب دیا۔ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے شمو کہ تمہیں چھوٹی بہنوں کا احساس نہیں ہے۔ جدی نے گویا اسے آئینہ دکھایا۔ تو تم کر لو احساس۔ ضرور کروں گا، ایک بار اپنے پیروں پر کھڑا ہو لینے دو، سب کا احساس کروں گا۔ دیکھوں گی میں بھی، شمو کے لہجے میں ایک چیلنج تھا۔ اے شمو، جوان بھائی سے کاہے کو الجھ رہی ہو؟ چلو ادھر آ کر کھانا نکالو۔ اماں کے پکارنے پر وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تو وہ نمو سے کہنے لگا، تم کیوں اس کا کام کرتی ہو؟ اسے خود کرنے دیا کرو۔ چھوڑو بھائی، تم خامخواہ ناراض ہو رہے ہو۔ ساری غلطی تمہاری ہے۔ وہ سارا الزام اس کے سر رکھ کر منہ دھونے چلا گیا۔
سلائی سے فارغ ہونے کے بعد اسے شام کے کھانے کی فکر سوار ہو گئی۔ وہ جانتی تھی شمو نے دوپہر کا پکا کر ہی احسان کر دیا ہے اور اس احسان کو وہ بہت دنوں تک جتائے گی۔ سبزی کا تھیلا اٹھا کر وہ آنگن میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھی، جبکہ شمو اس کا سلا نیا سوٹ پہنے ہر زاویے سے اپنا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ ابھی اس نے آلو چھیلنا شروع ہی کیے تھے کہ باہر سے ایک گیند اس کے آگے آ گری۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ شمو، دیکھو کسی بچے کی بال آ گئی ہے، اسے دے دو۔ روزانہ ہی ان کی بالیں چلی آتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی۔ جب تک بال نہیں ملے گی وہ یوں ہی دروازہ پیٹتے رہیں گے۔ پیٹتے رہیں میری بلا سے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ دروازے پر پھر دستک ہو رہی تھی۔ وہ بال اٹھا کر خود ہی دینے چلی گئی۔ کھول کر دیکھا، سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ باجی، میری بال آ گئی ہے۔ اس نے فوراً بال اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ۔ بھاری آواز پر اس نے چونک کر پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ بچے کے پیچھے جانے کون کھڑا تھا اور اتنی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ جلدی سے دروازہ بند کیا اور دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتی دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ پتہ نہیں کون تھا اور دیکھ کیسے رہا تھا۔ توبہ توبہ۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ہوئی مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلی بار کسی نے نگاہوں کی وارفتگی سے اس کے کومل جذبوں کو چھیڑا تھا کہ وہ ہزار کوشش کے باوجود اس کے خیال سے دامن نہیں بچا پا رہی تھی۔ نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جس کے اس طرف وہ یقیناً بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کا دل چاہا ایک بار پھر بال اچھلتی ہوئی اس کی گود میں آ گرے۔ اے نمو، ہنڈیا کب چڑھے گی؟ اماں کی آواز پر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے دن اسے کام کرتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور دو خواتین اندر آ گئیں۔ ان کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جو کل بال لینے آیا تھا۔ اس کے کام کرتے ہاتھ رک گئے اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ باجی، کل آپ نے میری بال دی تھی نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو بچہ اپنے ساتھ کھڑی خاتون کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، امی یہی ہیں جنہوں نے میری بال دی تھی۔ خاتون دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگیں تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، آئیے اندر آ جائیے۔ تمہاری امی ہیں گھر پر؟ جی وہ اندر ہی ہیں، آپ آئیے۔ وہ انہیں اندر اماں کے پاس چھوڑ کر پھر آ کر اپنا کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ببلی اس کے پاس آ کر کہنے لگی، چھوٹی آپا، اماں کہہ رہی ہیں چائے بنا دیجیے۔ تم پانی رکھ دو چندا، میں ابھی آ کر بنا دیتی ہوں۔ پھر جب وہ چائے بنا رہی تھی، شمو اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مصروف تھی کہ اس نے شمو کی طرف نہ دیکھا اور شمو اپنے نظر انداز کیے جانے پر چڑ گئی۔ بڑی محبت سے چائے بنا رہی ہو؟ لہجہ طنز لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھنے لگی۔ کب سے جانتی ہو ان خواتین کو؟ میں تو بالکل نہیں جانتی، آج پہلی بار دیکھا ہے، وہ سادگی سے بولی۔ اچھا، وہ تمسخر سے ہنس پڑی۔ شمو، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ غلط نہیں کہہ رہی تو وہ کس حساب میں تمہارا رشتہ لے کر آئی ہیں؟ میرا؟ وہ حیران رہ گئی۔ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے نمو، پہلے سے کوئی بات ہوگی جب ہی تو وہ تمہارے لیے اتنا اصرار کر رہی ہیں۔ شمو، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ رومانسی ہو گئی۔ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی میں، بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کے لیے اتنا اصرار کیا معنی رکھتا ہے؟ ذرا بتاؤ تو کون ہے وہ جس نے انہیں خاص طور سے تمہارے لیے بھیجا ہے؟ شمو کے لہجے میں حسد بول رہا تھا۔ شمو، خدا کی قسم میں کسی کو نہیں جانتی، تم مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ اچھا چھوڑو، یہ چائے لے جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، تم ہی لے جاؤ۔ میں کیوں جاؤں جبکہ وہ تمہیں دیکھنے کو بے چین بیٹھی ہیں؟ شمو، تم شاید میری بات کا یقین نہیں کر رہی ہو۔ میں پھر قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہیں نہیں دیکھا، اسے تو دیکھا ہوگا جس کے لیے یہ آئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کس کے لیے آئی ہیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ جو چاہے قسم لے لو۔ اچھا لاؤ، میں ہی چائے دے آؤں۔ شمو ٹرے اٹھا کر اندر چلی گئی تو وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ جس طرح شمو اس پر الزام لگا گئی تھی اس کا اسے بے حد دکھ تھا۔ بہت سارے دن گزر گئے۔ ان خواتین کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ اماں اور ابا کا ایک ہی جواب تھا،
پہلے بڑی کی کریں گے، اس کے بعد چھوٹی کے بارے میں سوچیں گے۔ اس دوران شمع اسے جن نظروں سے دیکھتی تھی وہ اس کے لیے اذیت کا باعث تھیں۔ وہ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بنی ہوئی تھی۔ خاموش تو وہ پہلے ہی رہتی تھی، اب تو ایک دم چپ لگ گئی تھی۔ بارہا اس کا دل چاہا وہ اماں سے کہے ان لوگوں کو صاف انکار کر دیں، لیکن اس معاملے میں بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ اماں نے کبھی اس کے سامنے اس موضوع کو نہ چھیڑا تھا۔ پھر ان خواتین نے اس بات پر اصرار شروع کر دیا کہ صرف منگنی کر دیں، شادی بے شک بڑی کی کرنے کے بعد کریں۔ اسے سوچنے بیٹھے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوا، اور یوں عدیل کے ساتھ اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ جو اب تک کچھ خوف زدہ سی تھی، منگنی ہونے کے بعد خاصی پرسکون ہو گئی اور اپنے آپ کو اچھے خواب سجانے سے روک نہ سکی۔ خاموشی تو نہ ٹوٹی، لیکن مدھر مسکان ضرور ہونٹوں پر سج گئی۔ اس روز عدیل پہلی بار ان کے گھر آیا تھا۔ اسے اب تک اماں، ابا اور جدی نے دیکھا تھا۔ وہ گھر آیا تو شمع اسے دیکھنے کے شوق میں جھٹ ڈرائنگ روم میں جا پہنچی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کوئی بہت عام سا لڑکا ہوگا، لیکن اس کے خیال کے بالکل برعکس بے حد ڈیشنگ پرسنالٹی کا بندہ اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ بظاہر بڑے اخلاق سے اس سے ملی، لیکن اندر ہی اندر متعجب ہونے کے ساتھ تھوڑی جیلس بھی ہو گئی تھی۔ اس کی نظر میں نمو بہت عام سی لڑکی تھی، جسے کھانا پکانے اور سینے پرونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا تھا، اور خود اس کی نظر میں یہ انتہائی فضول کام تھے۔ وہ یہاں تک سوچ رہی تھی کہ نمو اتنے ہینڈسم بندے کے ساتھ چلتی ہوئی کتنی فضول لگے گی۔ اس کے برعکس وہ بار بار نمو کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے عدیل نے نمو کو دیکھا ہی نہ ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اس سے پوچھنے لگی، عدیل بھائی، آپ نے نمو کو دیکھا ہے؟ ہاں، ایک بار دیکھا ہے۔ نمو کے نام پر ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ کب؟ ایک بار گڈو کی گیند آ گئی تھی یہاں، وہ دروازے پر بال دینے آئی تھی، بس اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ بس ایک جھلک دیکھ کر ہی آپ نے فیصلہ کر لیا، یہ جانے بغیر کہ وہ عادتاً اور مزاجن کیسی لڑکی ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اچھی ہوگی۔ اچھا؟ وہ خامخواہ ہنس پڑی۔ کیوں؟ وہ اچھی نہیں ہے کیا؟ اس کے ہنسنے پر وہ پوچھنے لگا۔ بالکل اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی ہے۔ وہ فوراً سنبھل گئی۔ کہیں آپ اپنی بہن کی طرفداری تو نہیں کر رہی ہیں؟ بہن کی طرفداری نہیں کروں گی تو اور کس کی کروں گی؟ خیر چھوڑیے، پہلے یہ بتائیے آپ کے لیے چائے لاؤں یا ٹھنڈا وغیرہ پینا پسند کریں گے؟ اگر نمو کے ہاتھ کی بنی چائے پلوا دیں تو احسان ہوگا۔ ارے احسان کی کیا بات ہے، میں ابھی اس سے بنوا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ نمو حسب معمول رات کے کھانے کی تیاری میں لگی تھی۔ نمو، ذرا یہ پتیلی اتار دو، میں عدیل کے لیے چائے بناؤں گی۔ تم رہنے دو، میں بنا دیتی ہوں۔ ارے نہیں، عدیل خاص طور سے میرے ہاتھ کی بنی چائے پینا چاہتے ہیں، بس تم یہ پتیلی ہٹا دو۔ نمو خاموشی سے پتیلی اتار کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اتنی پھرتی سے تو وہ صرف اپنا کام کیا کرتی تھی، جس طرح اب جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ منٹوں میں چائے تیار کر کے وہ اٹھلاتی ہوئی اس کے سامنے سے نکل گئی، اور نمو کتنی دیر تک حیران حیران کھڑی رہی۔ پھر تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ ادھر عدیل گھر میں داخل ہوتا، ادھر وہ نمو کو چڑھانے کی خاطر سب سے پہلے اس کے پاس جا بیٹھتی، گو کہ وہ صرف نمو کی خاطر آتا تھا۔ حالانکہ وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اسے یہ احساس بھی طمانینت بخشتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس کہیں موجود ہے۔ وہ شمع سے صرف نمو کی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جہاں اس کی زبان پر نمو کا نام آتا وہ بڑی خوبصورتی سے موضوع بدل دیتی۔ اس کے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ میں نمو سے ہر لحاظ سے بہتر ہوں، پھر مجھے چھوڑ کر وہ اس کی طرف کیسے مائل ہوا؟ یہ حقیقت تھی کہ اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تھا، اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتی تھی، اور جسم متناسب تھا کہ جو پہن لیتی اس پر سج جاتا۔ باقی بہن بھائیوں کی نسبت رنگت بھی صاف تھی، جسے وہ اپنی اضافی خوبی سمجھتے ہوئے اپنے آپ پر نازاں تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتی تھی، اس لیے اسے نمو کی سانولی رنگت میں بلا کی کشش کبھی نظر نہیں آئی۔ کہنے کو وہ اس کی ماں جائی تھی، لیکن اپنی میں کے ظلم میں اس کے دل سے ہر رشتے کا لحاظ مٹا ڈالا تھا۔
شروع سے وہ اس کی ہر چیز پر قابض ہوتی آئی تھی یا زبردستی چھین لیا کرتی۔ اب عدیل جیسے بندے کو وہ بھلا کیسے اس کی جھولی میں ڈال دیتی؟ اسے چھیننے کے لیے اس نے ایسی پالیسی اختیار کر لی تھی جو دونوں کے درمیان خلیج حائل کر دے۔ عدیل نمو کے ہاتھ کی بنی کوئی چیز کھانا چاہتا، وہ آ کر نمو کو خاص طور پر جتاتی، وہ میرے ہاتھ کی بنی کوئی چیز کھانا چاہتا ہے، اور عدیل سے جا کر کہتی، نمو کہہ رہی ہے مجھے فرصت نہیں ہے، اس لیے دیکھو میں تمہارے لیے بنا کر لائی ہوں۔ بظاہر یہ معمولی باتیں تھیں، لیکن وہ کچھ اس انداز سے جتاتی تھی کہ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے اس کے اس طرح عدیل کے پاس اکیلے بیٹھنے اور اتنی دیر تک گپ لگانے پر جیدی نے اعتراض کیا۔ اماں، شمع کو اور کوئی کام نہیں ہے جو اتنی دیر تک وہاں بیٹھی رہتی ہے؟ اسے پہلے بھی کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اماں، مجھے اس کا عدیل کے پاس بیٹھنا بالکل پسند نہیں ہے۔ میں عدیل کو یہاں آنے سے منع نہیں کر سکتا، لیکن آپ شمع کو منع کر دیجئے۔ وہ میری کب سنتی ہے بھلا، ہمیشہ اپنی کرتی ہے، اماں نے بے بسی سے جواب دیا۔ تو پھر آپ بھی وہیں بیٹھ جایا کریں۔ میں وہاں بیٹھ جاؤں گی تو سارا کام بیچاری نمو پر آ جائے گا۔ جیدی کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنا باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے اندر عدیل کے پاس آ بیٹھا۔ اس کا خیال تھا شمع اس کا لحاظ کرے گی، ویسے بھی بھائی عمر میں چھوٹا سہی، لحاظ تو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن شمع کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ وہ قد میں اس سے کتنا اونچا ہو گیا ہے، وہ بڑی تھی اور بس اپنی بڑائی جتانا چاہتی تھی۔ اس نے جیدی کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ جب تک عدیل بیٹھا رہا، وہ بھی اپنی جگہ جمی رہی۔ درمیان میں کئی بار جیدی نے اسے بہانے سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر وہ عدیل کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ نمو کی منگنی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران شمع کے لیے 1-2 رشتے آئے، جنہیں اس نے دیکھنے کے بعد صاف انکار کر دیا۔ اس کی اڑان بہت اونچی تھی، وہ سب چیزیں ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شکل و صورت میں عدیل سے اچھا نہ سہی، لیکن اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے، اور حیثیت میں عدیل سے بہتر ہونا اس کی لازمی شرط تھی۔ اس کے علاوہ ساس سسر کا دمچلہ برداشت کرنے کو بھی وہ تیار نہیں تھی، گویا براہ راست آسمان سے اتری کسی مخلوق کے انتظار میں تھی۔ اس کی وجہ سے نمو کی شادی رکی ہوئی تھی۔ چند ماہ مزید اسی طرح گزر گئے، تب عدیل کے گھر والوں نے شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے ابا 1 سال مزید ان سے انتظار کرواتے کہ اچانک عدیل کی اماں بیمار پڑ گئیں، اور انہیں وہم ہو گیا کہ اب وہ نہیں بچیں گی۔ وہ عدیل کی شادی اپنے ہاتھوں کرنا چاہتی تھیں، لہٰذا ابا مجبور ہو گئے اور یوں اس کی شادی ہو گئی۔ پتہ نہیں شمع کو اس بات کا احساس تھا یا نہیں کہ اس سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے اپنے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بظاہر نہ صرف بہت خوش نظر آتی تھی بلکہ خلاف عادت ہر کام میں بھی پیش تھی۔ مہندی سے ولیمہ تک کی تمام رسومات کو اس نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا اور ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عدیل کو نمو سے بہت شکایات تھیں۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، سنو، میں صرف تمہاری خاطر روز تمہارے گھر آیا کرتا تھا، لیکن تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی تھی؟ عدیل نے نمو سے شکوہ کیا۔ میں کیسے آ سکتی تھی بھلا؟ جیسے شمع آتی تھی، عدیل نے ترنت جواب دیا۔ شمع کی بات اور تھی۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ کبھی 1-8 بار جھلک تو دکھا سکتی تھی۔ اب تو آ گئی ہوں۔ ہاں، بہت تڑپانے کے بعد۔ اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور سنو، میں جو تم سے چائے کی فرمائش کرتا تھا تو تم بنانے سے انکار کیوں کر دیتی تھی؟ میں؟ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، شمع ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ نمو کہہ رہی ہے مجھے فرصت نہیں ہے، اس لیے میں خود بنا لائی ہوں۔ شمع کی چالاکی پر وہ حیران تھی اور فوری طور پر اسے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا، اس لیے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بتاؤ نا، کیا میرے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں تھی؟ وہ بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ فرصت تو تھی، لیکن… وہ چپ ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ عدیل کو کیسے مطمئن کرے، کیونکہ شمع کچھ بھی تھی اس کی بہن تھی اور وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ میں چاہتی تھی جب میں تمہارے لیے چائے بناؤں تو تمہارے ساتھ بیٹھ کر پیوں بھی،
اور اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔ اب تو ممکن ہے۔ ہاں بنا لاؤں؟ ارے نہیں، اب تو زندگی پڑی ہے۔ کیا تم اس بات کی وجہ سے خفا ہو مجھ سے؟ تھا، اب نہیں ہوں۔ وہ سادہ لوح لڑکی دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ اسے مطمئن بھی کر دیا تھا اور بہن پر کوئی بات بھی نہیں آئی تھی۔ چوتھے دن وہ عدیل کے ساتھ اماں کے گھر آئی۔ اماں ان کے آگے پیچھے جا رہی تھیں۔ کھانے میں بھی انہوں نے خاصا اہتمام کر ڈالا۔ کھانے کے بعد عدیل کہنے لگا، ہاں بھائی شمو، چائے پلوا رہی ہو؟ مجھ سے نہیں بنتی اس وقت چائے۔ وہ صاف انکار کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ عدیل شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ اے بیٹا، میں بنا دیتی ہوں، اماں فوراً اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں اماں، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، ویسے بھی میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ پھر جتنی دیر تک دونوں رہے شمو ان کے پاس نہیں آئی۔ عدیل کا ارادہ نمو کو فلم دکھانے کا تھا، اس لیے 3 بجتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں نے رات کے کھانے تک روکنا چاہا لیکن وہ نہیں رکا۔ نمو اماں وغیرہ سے مل کر شمو کے کمرے میں آئی۔ وہ سر تک چادر اوڑھے لیٹی تھی۔ شمو میں جا رہی ہوں۔ ہیں؟ ابھی سے جا رہی ہو؟ کیوں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عدیل چلنے کو کہہ رہے ہیں۔ کہاں ہیں عدیل؟ باہر اماں کے پاس کھڑے ہیں۔ چلو میں پوچھتی ہوں ان سے۔ وہ پلنگ سے اتر کر نمو کے ساتھ باہر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی عدیل کہنے لگا، اچھا بھائی، اب ہم جا رہے ہیں۔ یہی میں پوچھنے آئی ہوں کہ کیوں جا رہے ہیں، اور اگر جا رہے ہیں تو نمو کو یہیں چھوڑ جائیں۔ نمو کو یہیں چھوڑ جائیں؟ کیوں، کیا ہمارا حق ختم ہو گیا ہے اس پر؟ حق کیسے ختم ہو سکتا ہے بھلا؟ پھر ذرا توقف کے بعد بولا، نمو سے پوچھ لو، اگر رکنا چاہے تو روک لو۔ کیوں نمو، رک رہی ہو نا؟ وہ گھبرا کر عدیل کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ۔ نہیں شمو، میں پھر کسی دن آ جاؤں گی۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں گھر میں رکنے کا کہہ کر نہیں آئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ عدیل جا کر کہہ دیں گے۔ وہ ہر صورت اپنی بات منوانا چاہتی تھی۔ نہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات کہہ کر نمو اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ نمو ٹھیک کہہ رہی ہے، ساس سے کہے بغیر یہاں کیسے رک سکتی ہے بھلا؟ اماں اس کی طرف داری میں بول پڑی۔ تم جاؤ بیٹا، پھر کسی وقت ساس سے کہہ کر آنا تو رک جانا۔ برا مت ماننا شمو، میں پھر آؤں گی تو 1-2 دن رکوں گی۔ وہ اس کا موڈ بگڑتا دیکھ کر بولی، لیکن وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ رات کو عدیل اس سے کہنے لگا، یہ تمہاری بہن کو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ اسی سے پوچھنے لگی۔ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسے پیش آیا جاتا ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے اتارے ہوئے کپڑے تہہ لگا کے الماری میں رکھنے لگی۔ پہلے تو میرے کہنے پر جھٹ پٹ چائے بنا کر لے آتی تھی۔ وہ پھر بولا، اصل میں آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ٹھاک تو تھی، آتے وقت دیکھا نہیں تھا کیسے لڑنے کو تیار کھڑی تھی۔ آپ شاید اس کی باتوں کا برا مان گئے، نمو نے عدیل کی ناراضی دور کرنے کو کہا۔ نہیں، اصل میں اس کی کیفیت سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ تم اس سے چھوٹی ہو، شاید اسے اپنا کہا پورا نہ ہونے کا دکھ ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ وہ یہ موضوع ختم کر دینا چاہتی تھی، اس لیے الماری بند کرتے ہوئے پوچھنے لگی، چائے پیو گے؟ ہاں، واقعی بڑی شدید خواہش ہو رہی ہے چائے کی، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 دن ہی گزرے تھے۔ تیسرے دن صبح صبح وہ آ گئی۔ عدیل آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگی، نمو، تم نے آنے کو کہا تھا، پھر آئیں کیوں نہیں؟ کہا تو تھا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ 2 دن بعد ہی آ جاؤں گی۔ کیا مطلب؟ چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اس وقت؟ نمو کے لہجے میں استجاب تھا۔ ہاں، اور کس وقت؟ چلو اماں بھی بلا رہی ہیں۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے نمو کو کسی سہیلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیر ہو گئی ہو اور وہ اماں کے کہنے پر اسے بلانے آئی ہو۔ نمو کو شش و پنج میں دیکھ کر کہنے لگی، ایک جوڑا بھی ساتھ لے لو، 2 دن وہیں رہنا۔ اگر رہنے کی بات ہے شمو تو میں شام کو عدیل کے ساتھ آ جاؤں گی۔ شام کو کیوں؟ ابھی میرے ساتھ چلو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا چاہتی ہے۔ عدیل کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ تم جب تک اپنے کپڑے لے لو، میں تمہاری ساس سے کہہ کر آتی ہوں، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کیا میں چلی جاؤں؟ اس کے جاتے ہی وہ عدیل سے پوچھنے لگی۔ تمہاری مرضی۔ نہیں، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔
اگر تمہاری اماں نے بلایا ہے تو ضرور چلی جاؤ، 2 دن رہ کر آ جانا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، جس طرح وہ ڈری ڈری سی کھڑی تھی۔ اسے بے ساختہ اس پر پیار آ گیا، قریب آتا ہوا بولا، میں بھی آؤں گا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، لیکن دیکھو اس حلیے میں مت چلی جانا۔ اماں کے گھر ہی تو جا رہی ہوں۔ کہیں بھی جاؤ۔ اچھا دیکھو مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، شام کو وہیں آؤں گا۔ وہ اسے دروازے تک چھوڑ کر پھر آ کر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اماں اسے شمو کے ساتھ آتے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ارے شمو، تو پڑوس میں گئی تھی؟ ہاں، پھر میں نمو کی طرف چلی گئی، سوچا اسے لے آؤں۔ تو کیا اماں آپ نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ یہ تیری طرف گئی ہے۔ وہ شمو کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے کہنے سے تو تم آ نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے اماں کا نام لے دیا۔ تو اماں اب اگر عدیل پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے گا کہ آپ ہی نے بلایا تھا، ورنہ پھر پتہ نہیں وہ کیا سوچیں۔ اوہو، اتنا ڈرتی کاہے کو ہو عدیل سے؟ کیا کر لیں گے؟ کرنا کیا ہے، لیکن برا ضرور مانیں گے کہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ چل نمو، تو بیٹھ آرام سے۔ عدیل نے پوچھا تو میں سمجھا دوں گی۔ اماں اسے لیے ہوئے اندر آ گئی۔ پھر تو اس نے اپنا معمول بنا لیا، ہر تیسرے چوتھے روز نمو کے گھر پہنچ جاتی اور اسے اپنے ساتھ چلنے پر اصرار کرنے لگتی۔ نمو سمجھتی تھی شاید وہ اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے اسے لے جانا چاہتی ہے۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا مقصد اس کی زندگی میں تلخیاں پیدا کرنا تھا۔ اس روز بھی وہ صبح ہی صبح چلی آ رہی تھی۔ عدیل آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ دروازے پر دونوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ خیریت؟ یہ صبح ہی صبح کیسے نزول ہوا؟ گو کہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس مقصد سے آ رہی ہے، پھر بھی پوچھنے لگا۔ نمو کو لینے آئی ہوں۔ کیوں؟ کیوں کیا مطلب؟ بس لینے آئی ہوں۔ ابھی پرسوں تو وہ تمہارے ہاں گئی تھی۔ پرسوں گئی تھی تو کیا پھر نہیں جائے گی؟ جائے گی کیوں نہیں، لیکن مجھے اس کا روز روز جانا پسند نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھو شمو، تم یہاں آنا چاہتی ہو ضرور آؤ، لیکن ہر دوسرے دن اسے لے جانے کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اسے اپنا گھر چلانے دو۔ اگر یوں ہر دوسرے دن گھر چھوڑ کر جاتی رہی تو کیا خاک گھرداری سیکھے گی؟ اور پھر اس کے چلے جانے سے میری اماں بھی اکیلی ہو جاتی ہیں۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ اسے اپنی اماں کی رکھوالی کے لیے چھوڑ جاتے ہو؟ میری اماں کی دیکھ بھال اس کا فرض ہے۔ فرض؟ شمو نے نخوت سے کہا، جو عدیل کو بہت برا لگا تھا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، بس آخری بار اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ نمو کو جب تمہارے ہاں جانا ہوگا میرے ساتھ جائے گی۔ میرے علاوہ کسی کے ساتھ گئی تو اچھا نہ ہوگا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہ کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جب وہ گلی کا موڑ مڑ گیا تب وہ اپنے چہرے پر بشاشت پیدا کرتے ہوئے اندر نمو کے پاس آ گئی۔ اب تو نمو بھی اسے دیکھ کر اندر ہی اندر ہولنے لگتی تھی۔ کیسی ہو شمو؟ وہ بظاہر خوش دلی سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں۔ آؤ بیٹھو۔ میں بیٹھنے نہیں آئی بلکہ تمہیں لینے آئی ہوں۔ اس وقت تو میں نہیں جا سکوں گی۔ کیوں؟ عدیل جا چکے ہیں اور میں ان سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتی۔ لیکن عدیل سے تو میں نے پوچھ لیا ہے، اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ کب؟ ابھی میں آ رہی تھی تو دروازے میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا نمو کو لینے آئی ہوں، کہنے لگے لے جاؤ۔ میں ابھی پرسوں ہی تو تمہارے ہاں گئی تھی۔ روز روز جانا اچھا نہیں لگتا، ایسا کرو تم یہیں رک جاؤ۔ نہیں نہیں، تم چلو۔ وہ بسد اصرار سے اسے اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ اماں اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، نمو بیٹا یوں روز روز مت چلی آیا کرو، تمہاری ساس کیا کہیں گی؟ میں نہیں آنا چاہتی اماں، یہ شمو زبردستی مجھے لے آتی ہے۔ شمو کا تو دماغ خراب ہے، تم اس کے کہنے میں مت آیا کرو۔ اماں آپ ہی اسے سمجھائیے، میں منع کرتی ہوں تو بگڑنے لگتی ہے۔ میری کہاں سنے گی، تمہارے ابا سے کہوں گی، وہی سمجھائیں گے۔ اس کا دل چاہا واپس پلٹ جائے، لیکن فوراً ہی شمو اپنا ایک سوٹ اٹھائے چلی آئی۔ نمو میرا یہ سوٹ سی دو، اتنے دنوں سے پڑا ہے۔ لاؤ۔ وہ کپڑا لے کر بیٹھ گئی، جانتی تھی انکار کرنا بیکار ہے، وہ زبردستی اپنا کام کروا کر چھوڑتی ہے۔ دن بھر وہ اس کا سوٹ سینے میں لگی رہی۔ شام میں منہ ہاتھ دھو کر ذرا فریش ہوئی تو عدیل کی راہ دیکھنے لگی، لیکن شام سے رات ہو گئی، عدیل نہیں آیا تو اسے تشویش ہوئی۔ پھر وہ رکی نہیں، جدی کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئی۔
عدیل گھر پر نہیں تھا، وہ اپنی ساس کے پاس آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، بیٹا صبح عدیل سے پوچھ کر نہیں گئی تھی؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ سہم کر پوچھنے لگی۔ بہت غصے میں تھا عدیل، مجھ پر ناراض ہو رہا تھا کہ میں نے تمہیں کیوں جانے دیا۔